शादी का माहौल देखो, बेचारे गरीब आदमी ने ना कुल 1000 लोगों का खाने का इंतजाम होता ना, 1500 लोगों का खाने का इंतजाम है, 2000 लोगों का खाने का इंतजाम होटलों के अंदर। जरा देखो अपने शादियों के बाद का माहौल देखो, कसम खुदा की इतना इतना कई मन खाना बाहर फेंका जाता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों को देख लो, फलस्तीन को देख लो, गजा को देख लो, रफा को देख लो, भारत के अंदर ही देख लो, कितने ऐसे हैं हमारे मुसलमान भाई जो है फुटपाथ पे सो जाते हैं, भूखे प्यासे सो जाते हैं, और हम क्या है सिर्फ खाना खाते हैं टेबल पे बैठकर, सिर्फ एक मुंह लेग पीस के अंदर मारते हैं, सारा टेबल के नीचे फेंक दिया जाता है। यार कदर करो कदर। नबी ने फरमाया था खाने की इज्जत कर लेना। जिस कौम से रोटी रूट के चली जाती है, जिस कौम से खाना रूट के चला जाता है फिर वापस नहीं आता है, अक्रिमुल खुब्ज, रोटी की इज्जत करो। नबी की सुन्नत ये है जितना खाओ इतना ही प्लेट में उतारो, ये नबी की सुन्नत है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उतार लिया फिर तुमने नीचे को फेंक दिया, ये बर्बादी है, बर्बादी, और ये फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची के बारे में अल्लाह फरमाता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, भाई, और जो शैतान का भाई हो जाता है वो बर्बाद हो जाता है, वो कामयाब नहीं होता है, वो नाकाम रहता है, वो खाइब व खासिर रहता है। जरा देखो नबी ने तो यहाँ तक फरमाया तुम्हारे दस्तरखान पे ना अगर कुछ रोटी का लुकमा बोटी या कुछ गिर जाए ना तो उसको साफ करके उठा करके खा लो। तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ताला ने खाने के कौन से हिस्से में बरकत रखी है। सुभान अल्लाह। पहले के ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछ लीजिए, आप भी बैठे, सब बैठे। पहले लोग जो है उंगलियों को चाट लिया करते थे खाना खाने के बाद। क्यों चाटते थे भाई, कभी गौर किया आपने? इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम खाने की बरकत क्या मालूम अल्लाह ताला ने उंगलियों के अंदर रख दी हो। सुभान अल्लाह। और पहले के बुजुर्ग उठते बैठते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। आज तो मोबाइल ने सब खत्म कर दिया है, सब खत्म। 3 लोग बैठे ना, 3 लोग बराबर में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। नकीब साहब बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ मोबाइल में देखते हैं। अंदाजा लगाइए, एक आदमी दूर से सफर करके आया कि यार हमसे बात कर ले, वो अपने मोबाइल में बिजी है। इसका मतलब तुमसे ज्यादा अहमियत वो मोबाइल को दे रहा है। शर्म करो, होश के नाखून लो। अपने बुजुर्गों का रास्ता मत छोड़ो, उनकी रविश मत छोड़ो, तरीका मत छोड़ो उनका। अल्लाह अकबर। बस आखिरी सुन्नत बता रहा हूँ फिर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे दस्तरखान पे अगर कुछ गिर जाए तो मेरे भाई उसको उठा करके खा लिया कर, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे किस खाने का कौन से हिस्से में बरकत रखी है। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान, बोल दो यार जोर से सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? हुज़ैफा इब्ने यमान। हुज़ैफा इब्ने यमान कौन है मालूम है? हुजूर के सहाबी। सहाबी कौन है जानते हैं? सहाबी की डिफिनेशन ये है जिसने हुजूर को देखा हो, ये हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी हो चाहे थोड़ी देर के लिए, और उसका इस्लाम पर मौत हो गई हो, उसको सहाबी रसूल कहा जाता है। जैसे कि सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये सब सहाबी है। तो हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने ईरान में जो किसरा महल है उसको फतह किया। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने, जिनको फातिह ईरान कहा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा देखना, बहुत शानदार महल था। जैसे आज बहुत बड़ा महल बन जाए, जैसे लुलु मॉल खुला हुआ है, स्वार में सब चीज बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, मुरादाबाद में बहुत सारे मशहूर हैं, बिल्डिंगें लोग देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही उस जमाने में ईरान में सुपर पावर ताकत किसरा थी, किसरा। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान को हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर झंडा दिया, जाओ तुम फतह। हजरत फारूक आज़म का दौर खिलाफत है, जब वो फतह करने के लिए गए वहां के सारे पादरी निकल के बाहर आ गए, और आने के बाद कहा ए नबी के गुलाम, हम तुमसे जंग नहीं चाहते हैं, हम तुमसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। कहा फिर क्या चाहते हो? मेरे नौजवानों सुनो, हमारे किरदार क्या थे, हमारे कैरेक्टर क्या थे, हमें देख कर के लोग मुसलमान हो जाते थे, कलमा पढ़ लेते थे। आज तू देख ले
اپنے بھائی کا حق مسلمان مار رہا ہے، مینڈ مسلمان کاٹ رہا ہے، اگر دو بھائی ہیں وہ ایک مالدار ہو گیا دوسرا غریب ہو گیا تو مالدار بھائی غریب سے بولنے تیار نہیں ہے، اس کو شادی میں بٹھانے تیار نہیں ہے، کسی دوسرے انسان کو یہ بتانے تیار نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، شرم کر ہوش کے ناخون لے، اسی وجہ سے تم بکھر گئے ہو۔ حذیفہ بن یمان سے کہا کہ تم صرف اتنا کرو، ہمارے ساتھ نہ محل میں بیٹھ کے کھانا کھا لو، ہم فتح قلعہ تمہارے ہاتھوں میں چلا جائے گا، کامیابی تمہاری ہو جائے گی۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان محل کے اندر گئے، بادشاہ کے سامنے کھانا کھانے لگے، نبی کے غلام ہے، غلام جب کھانا کھانے لگے نا تو ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، لقمہ نیچے گرا، اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، تو حضرت حذیفہ نے اس کو اٹھا کے کھانے لگے، برابر میں جو شخص بیٹھا تھا اس نے کوہنی ماری، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ سپر پاور طاقت ہے ایران کی، کسرا کا محل ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، گرے پڑے نوالے کو اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ جب اتنا کہا اس نے تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا ایسا جواب دیا تھا جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، وہ جملہ مشعل راہ کی ہدایت رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب گرے پڑے لقمے کو اٹھا کر کے کھانے لگے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، سپر پاور طاقت ہے، کسرا کا محل ہے، تم تو نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہو، قسم خدا کی نبی کی سنتوں کو کیا فرض کو چھوڑتے ہو، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، فجر میں بھی غائب، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ ذرا وہ دیکھو نبی کی صحابی کیسے تھے، ایسے نہیں تھے وہ، ایسے ہی ہم نے ان کا دامن نہیں پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ فرمایا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، کیا فرمایا نبی کے صحابی نے؟ کہ میں گرا پڑا لقمہ اٹھا کے کھاؤں گا اس لیے کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی پیاری 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 سنت کو چھوڑ دوں؟ حضرت حذیفہ نے اتنا کہا، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اگرچہ یہ بادشاہ اور اس کے جو سپاہی ہیں ملازمین میری عزت کریں، میری رسپیکٹ کریں، یہ میری انسلٹ کریں، مجھے یہاں سے نکال دیں، یہ میری بات سنیں، یہ میری بات کو رد کر دیں، لیکن میں ان بے وقوف کی وجہ سے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا اور نبی کی سنت پر میں عمل کروں گا، اس لیے کہ آقا نے فرمایا تھا من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت پہ عمل کیا، ایک سنت کو زندہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب لکھ دے گا۔ اور نبی نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، فقط احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے پیار کیا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا، وہ جنت میں بھی نبی کے ساتھ جائے گا۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی، نبی کی سنت میں نے بتائی، چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی، وعدہ بھی پورا کرنا یہ بھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا، بات سمجھ رہے ہیں؟ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ و رسول کو یاد کرنا، یہ میسیج ہے آپ کے لیے نوجوانوں، میسیج ہے آپ کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں آخر میں ایک بات کہے بغیر رہوں گا نہیں، زمانہ گزر رہا ہے، تم اتنے لوگ بیٹھے ہو، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کسی کی بیٹی کی یا کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہو؟ سب کی شادی ہوتی ہے، کسی کے بیچارے کی سکھ میں ہو جاتی ہے، کسی کے دکھ میں ہو جاتی ہے، کسی کی لیٹ ہو جاتی ہے، کسی کی جلدی ہو جاتی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا انسان ہے کہ جو بھوکا مر رہا ہو، اپنے محلے میں علاقے میں جو بھوکا سو رہا ہو، 30 سال عمر آ گئی، 40 سال عمر ہے، آج تک تم بھوکے نہیں سوئے ہو؟ سب کو اللہ تعالی روزی دیتا ہے، تو روزی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بیٹے کی شادی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شادی کے چکر میں اللہ اکبر کے نمازیں غائب ہے، روزے گول ہے۔ اندازہ لگاؤ جب تیرے بچوں کی شادی بھی ہو جائے گی، تجھے روزی بھی ملے گی، دونوں چیزیں مل رہی ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، تو پھر کسی اور کی طرف بھاگتا کیوں ہے؟ کیوں نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ دوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ارے وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، قسم خدا کی
کسی انسان کے پاس جو ہے بار بار جانے سے عزت گھٹ جاتی ہے، لیکن مسجد میں 5 مرتبہ روزانہ آنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، آؤ اس کی طرف پلٹ کر کے آؤ، ورنہ دیکھو ہمارے حالات۔ میں جہاں سے آیا ہوں نا، گاگن نگلا شریف سے، ابھی صرف پرسوں کی بات ہے، اس بچے کا تیجا آج ہی ہوا ہے، صرف وہ 18 سال کا ینگ بچہ۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ، اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ جب وہ نکلا نا گاڑی سے، بہت تیز اس نے گاڑی چلائی، معلوم نہیں کتنی تیز تھی، بہت تیز گاڑی چلائی، جوان بچہ، بہت تندرست، لمبا چوڑا، ینگ۔ جب گاڑی چلاتا رہا، جب اس پیچ اس نے دیا اور بریک لگائے، گاڑی اس کے قابو میں نہیں آئی۔ صرف پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، میں نے اس کی جنازے میں شرکت کی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے گھر کے حالات کیا تھے؟ نوجوانوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعے سے، جب اس کی گاڑی، جب وہ ایکسیڈنٹ اس کا ایسا خطرناک والا ہوا کہ 8 دن سدھ ہاسپٹل میں مراد آباد کے اندر وہ رہا، 8ویں دن اس نے دم توڑ دیا۔ کیا حالات تھے اس کے گھر کے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اس کے دل میں کیا کیا خواہش ہوگی کہ مجھے بہت سارا پیسہ جمع کرنا تھا، مجھے مکان بنانا تھا، مجھے شادی کرنی تھی، شادی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی قبرستان میں مٹی بن گیا ہے، موت کا لقمہ بن گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں شادی کا موقع دکھایا ہے تو یہ محفلیں کرایا کرو، جیسا کہ محمد سمیر نے کرائی ہے، ان کے گھر والوں نے کرائی ہے، یہ محفلیں کرا لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیتا ہے، نہیں معلوم کب موت آ جائے، تمہاری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، اور کب تم لقمہ اجل بن جاؤ، کب تمہاری سانس جو ہے موتی بن کے ہوا میں بکھر جائے۔ میرے بھائیوں، وقت ہے، وقت آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا۔ جو کل کرنا ہے وہ آج کر، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف شیطان کی بات مانے گا، رحمان کی بات کب مانے گا، رسول اللہ کی بات کب مانے گا؟ کب تک نمازوں کو چھوڑو گے؟ کب تک روزوں سے بھاگو گے؟ کب تک جلسوں کا بائیکاٹ کرو گے؟ کب تک جو ہے اللہ اکبر کبیرہ رقاصاؤں کو بلا کے 2-2 لاکھ روپے میں محفلیں سجاؤ گے؟ یہ محفل بھی ختم ہو جائے گی، جوانی بھی ختم ہو جائے گی، گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھ جائے گا۔ یاد رکھ لے، جو نیکی کر جاؤ گے وہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اور جب کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال اوپن کیا جائے گا، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، چھوٹی بڑی ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی۔ بندہ کہے گا اس کے اندر تو چھوٹا بڑا سبھی کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہی میرا پیغام ہے، اس نے چھوٹی سی تقریر کرنے کا، اس پیغام کو اپنے دل میں اتار لو، آقا سے پیار کرو، نبی کے قریب آ جاؤ۔ ایسے ہی ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پہ عمل نہ کرے، وہ انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹا، وہ پکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محفل زیادہ لمبی چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فجر کی نماز بھی ترک ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، وہی انسان یاد رہ جائے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو کسی سے الکساتہ نہیں ہوگا، جس کے اندر ملنساری ہوگی۔ لوگ کہیں گے انسان تھا غریب لیکن تھا بہت اچھا، بڑا اچھا اخلاق کا مالک تھا، اور ایک انسان بہت پیسے والا تھا لیکن تکبر تھا، اس انسان سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا میسیج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے محفل سجائی، اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے محمد سمیر، نوش میاں، ان کے آنے والی منکوہہ، ان کے دلہن کے درمیان خوب محبت عطا فرمائے، تمام تر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، آنے والی تمام پریشانیوں سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آپ کا جلسہ پائندہ باد، ہم سب لوگ زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر خاصوصی فضل و کرم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ نے موقع دیا، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سنا کر کے جائیں گے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔